الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند کری صلاۃ والسلام دی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و نذرانہ پیش کرو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین آکر یہ ذکر محمد دا سونے راضی رب دی ذات ہوئے آکر یہ ذکر محمد دا سونے راضی رب دی ذات ہوئے آسی علی اس محفل وچ سونے دی رحمت دی برسات ہوئے سبحان اللہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات مقدسہ دے وچوں اوندا کچھ حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے میرے مالک کے کائنات کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسان و حق کے سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اسا سارے کو سن کے سمجھ کے عمل پیرا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور طیب بھائی اپنی بڑی پیاری حاضری پیش کر رہے ہیں ماں کی شان بیان کر رہے ہیں اور ماں عزت اور مرتبہ اور مقام
फरमाते हैं कि जो बंदा जो है मेरे ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ता है उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मौत नहीं देता उसको, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर उसका नाम और उसका ठिकाना नहीं बना लेगा। उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है जन्नत के अंदर ठिकाना नहीं बना लेता, जिस वक्त तक मेरा खालिक के कायनात मालिक के कायनात जो है दुरूद और सलाम पढ़ने वाले का नाम जन्नत में नहीं लिख लेता। उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बंदे को मौत भी नहीं अता फरमाता। मैं माजरत चाहता हूँ, बयान रोक के मैंने थोड़ा सा बताना था कि अशियान ख्याल साहब दावत दी थी इनको, वो आ चुके हैं, तो महफिल को इंशाल्लाह चार चांद ये लगाएंगे बैठ के। तो आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा जोशो खरोश से सुन के जाना है। जनाब अशियान ख्याल साहब है, नकाबत भी करते हैं महफिल में और माशाल्लाह पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सुभान अल्लाह। हज़रत साहब ने तशरीफ ले आए हैं, मैं एक आपकी छोटी जी हूँ हाजिरी पेश करूंगा, उसके बाद मैं भी इजाजत चाहूंगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने की फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुरूद पढ़ने वाले बंदे नु उस वक्त तक मौत भी नहीं देना जिस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर उसका घर नहीं बना लेता, उसका ठिकाना नहीं बना लेता। ते बरादरान इस्लाम मुख्तसर वक्त के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने की फरमाया है कि कोई तुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हज़रत साहब मौजूद ने कि आम फाम तर्जुमा इस तरह है कि मुफस्सिरीन किराम इसका तर्जुमा इस तरह लिखते हैं कि अल्लाह अपने महबूब को खिताब फरमा रहा है कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ये मेरी इत्तिबा करे और फरमाया कि जो मेरी इत्तिबा करे और मेरे रसूल की यानी मेरी भी इत्तिबा करे और युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पसंद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पसंद फरमाता है कि आओ मेहमान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी दरबार के अंदर ले जाना कि हर दफा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मक्के के अंदर मौजूद ने और मक्के के अंदर मौजूद ने और उमैया के गुलाम ने, उमैया कौन ने उस वक्त मक्के के सरदार थे, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मक्के के अंदर मौजूद ने और आपका कोई अजीज नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई गमखार नहीं है। बिरादरान इस्लाम ओ उमैया जड़ा ना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते बड़े जुल्म ढांदा रिया, बड़ियां मुसीबतां उनते हज़रत बिलाल ते आंदियां रहियां ने, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इन तकलीफों को बर्दाश्त करते रहने, आप इन्हें बर्दाश्त करते रहने। एक दफा की हुआ कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ा शदीद बुखार है, बड़ा सख्त बुखार है, और उमैया जालिम जेड़ा है उसने हज़रत बिलाल को एक बोरी दाने दी पीसण वास्ते दे दी, एक बोरी दाने दी पीसण वास्ते दे दी, और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बुखार के अंदर ने आप आटा पीसी जा रहे ने, चक्की नूं चलाई जा रहे ने, ना कोई भी जा रहे ने, मेरे आका दा हज़रत बिलाल के उत्ते
اس وقت بلال پوچھتے نے کہ کون ہے تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ بلال دروازہ کھول. بلال نے دروازہ کھولے آئے اور پھر بلال چکی پیسن ڈاکے نے حضور علیہ السلام بلال کو کہتے نے کہ اے حبشی تیری کی نبض بڑی شدید کے تو بخار ہے. آپ نے اپنے کملی والا ہاتھ اس کی نبض سے رکھا, بلال کی نبض سے جدو رکھیا اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ نے بندے تینوں نے اتنا سخت بخار ہے, اتنا شدید بخار ہے اور تو چکی پیسی جا رہے ہیں. حضرت بلال عرض کرتے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام نواز کرتے ہیں کہ میرا جڑا مالک ہے بڑا ظالم ہے, میرا رہبر جڑا ہے, میرا بادشاہ جڑا ہے وہ بڑا ظالم ہے, مینوں کھانا بھی کم دیتا ہے, پینا بھی کم دیتا ہے اور کم میرے تو زیادہ لیتا ہے. تے برادران اسلام احباب ذی وقار حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال اے حبشی, اس وقت آپ کو حبشی کیا جاتا سی کہ اے بلال تو اے کملی والی چادر سرکار نے اتاری, مدثر والی چادر آپ نے اتاری اور اپنی چادر اتار کے دیوار کے نام لا دیتی. جدو دیوار کے نام لائی تے آپ نے فرمایا کہ بلال حبشی تو آرام کرنا ہے, تو سو جا. حضرت بلال کی فرماتے نے آپ کہنے لگے کہ اگر انسان کوئی کسی کا کام نہیں کر سکتا تو پھر میرے نام مذاق نہ کرے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال میں مذاق نہیں کر رہا, تو سو جا, تو آرام کر لے. برادران اسلام اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کہنے لگے کہ اگر میں سو جاواں تو پھر چکی کون پیسے گا, انہاں دانیاں نوں کون پیسے گا. تے برادران اسلام حضور علیہ السلام نے فرمایا سونیا اے دانے جانے تے میں جانا. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ تحقیق, حق جاری, نعرہ غوثیہ, یا غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تے سرکار نے فرمایا سونیا میں جانا تے دانے جانا, تو لیٹ جا. تے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ جڑے نے آپ آرام فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام چکی پیسن بیٹھے نے. آقا علیہ السلام نے پہلی مٹھی بھر کے چکی دے اندر پائی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جدو پہلی مٹھی چکی دے اندر پیسن واسطے پائی ہے تے برادران اسلام اے احباب ذی وقار اس وقت حضرت جبرائیل امین حاضر ہو گئے اور آگے آنے کرنے لگے یا رسول اللہ تیرے نوکر موجود نے, نوکر دی موجودگی دے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی اس چیز کا کیویں گوارا کریے کہ میرے آقا علیہ السلام چکی پیسن, آقا علیہ السلام چکی گیڑن. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چکی پیستا ہوں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بیٹھ گئے نے. آپ چکی دے اندر آپ دانے پائی جا رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. بلال دیکھی جا رہے ہیں, بلال سو نہیں رہے, بلال دیکھی جا رہے ہیں. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھی جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں. جبرائیل امین چکی دے اندر دانے پاندے نے, چکی خود ہی چلتی جا رہی ہے, چکی خود ہی چلتی جا رہی ہے. جب میرے آقا علیہ السلام نے چکی پیسنی شروع کی تھی چکی خود بخود ہی چلتی جا رہی ہے. اور برادران اسلام اس کے بعد کی ہویا کہ ایک لمحے دے اندر حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ ایک لمحے دے اندر پوری بوری دانے دی حضور علیہ السلام نے پیس دیتی اور بلال رضی اللہ عنہ اٹھے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال تو آرام فرما تے میں تیری دوائی لے کے آنا. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام باہر نکلے گلی کی طرف چلے نے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بن کے سرکار کے پیچھے آپ نے زیارت فرما رہے تھے. حضور نے موڑ بلے آئے تے برادران اسلام بلال واپس آئے نے, آٹا چکیا تے امیہ دی بیوی دے کول چلا
امیہ کی بیوی نے دانے ہو دیتے، آقا علیہ السلام آپ دوائی لے کے واپس آ گئے اور دانے جو ہو دیتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چکی بھی پیس رہے کہ آپ اچھی اچھی آواز نال کہہ رہے اللہ اللہ احد ورسول احمد اللہ احد ورسول احمد، یہی تسبیح پڑھی جا رہے اور دانے پیسی جا رہے اور ایک دم امیہ جو گھر آیا اس نے آواز سنی کہ اے میرے دشمن دی تعریف کون کر رہا ہے، میرے دشمن کا نام کون لے رہا ہے؟ برادران اسلام امیہ کی بیوی کہنے لگی کہ اے امیہ حضرت بلال کو صبح دا جوش آیا ہے، چکی پیسی جا رہا ہے، نعرہ تسبیح پڑھی جا رہا ہے کہ اللہ احد ورسول احمد اللہ احد ورسول احمد، اور اس وقت جدو چکی پیسی جا رہے ہیں اب ظالم امیہ حضرت بلال کو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کہتے ہیں کہ اے بلال اس کلمے کو چھوڑ دے، میرے دشمن کا ذکر میرے گھر کے اندر ہو رہا ہے۔ کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو میری جان لے لے لیکن میں اس کلمے نہیں چھڑنا، میں اس کلمے کو نہیں چھڑنا۔ وہ کیویں شعر ہے کہ بھاوے آگتے یار لٹا لے تے کلمہ نہیں چھڑنا، بھاوے آگتے یار لٹا لے میرے پیرے محفل بھی پا لے لیکن میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ تے برادران اسلام اس وقت کی ہویا کہ امیہ نے پہلے بھی حضرت بلال کے بڑے ظلم ڈالا سی، لیکن اس وقت کی کیتا کہ امیہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ رسی لے کے آؤ، رسی لے کے آئے گئے۔ آقا علیہ السلام اس کو سماعت بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس محفل میں بھی آقا علیہ السلام کی بلکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اس محفل کے اندر موجود ہیں۔ تے برادران اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ نے لٹایا اور کانٹے دے اوپر بچھا دیتا۔ عرض کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑیا تے لٹایا گیا اور جدو کڑیا تے لٹایا گیا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ نے پوچھا کہ ہن دس کلمہ چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا؟ تے پھر حضرت بلال کہنے لگے کہ اللہ احد ورسول احمد اللہ احد ورسول احمد۔ تو برادران اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کنٹوں کے اوپر جو ہے ان کانٹوں کے اوپر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا گیا، لیکن حضرت بلال نے کلمہ نہ چھوڑیا۔ اور برادران اسلام اس کے بعد کی ہویا حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے آگ بھی بڑھا دیتی گئی اور آگ دے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈال دیتا گیا اور جب آگ دے اوپر ڈالا گیا تے برادران اسلام پھر امیہ کہنے لگا مردہ اس کلمہ چھڑنے ہی کہ نہیں۔ پھر حضرت بلال کہنے لگے کہ اللہ احد ورسول احمد، کہ حضرت بلال نے سینے دے اوپر پھر امیہ ظالم نے ایک ٹوڈا رکھے اور وہ پتھر پھر کہنے لگا کہ مردہ اس کلمہ چھڑنے ہی کہ نہیں چھڑنا۔ اس وقت حضرت بلال نے پھر یہی کہا کہ اللہ احد ورسول احمد، فرمایا کہ میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ اس واسطے شاعر بھی کہتا ہے کہ ہمیں آگے دے یار مٹالے، ہمیں آگے دے یار مٹالے، میرے پیرج میں خاپل تے کلمہ نہیں چھڑنا، تے کلمہ نہیں چھڑنا۔ تو برادران اسلام طیب بھائی بھی یہی بیان کہ والدین کی عزت کریا کرو، والدین نال پیار کریا کرو، والدین کے سامنے اف تک نہ کریا کرو۔ تے برادران اسلام دیکھو کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کیتی کرو، والدین کے سامنے نہ بولیا کرو، کیونکہ والدین اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے
کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے والدین دے نام حسن سلوک کرو، انہیں نال پیار کرو، انہیں نال محبت فرماؤ اور انہیں نال احسان کرو۔ تو برادران اسلام متعدد جگہ تے قرآن کے اندر یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ آج ایسی والدین کو دھتکار دیتے ہیں، والدین کی عزت نہیں کرتے۔ کہ برادران اسلام ماں ایسی ہستی ہے کہ اگر دونوں ہوٹھاں کو جوڑا جائے تو جس طرح ہم اسی محمد کا نام لیتے ہیں، اسی طرح ماں جدو دونوں لگ جڑے نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں۔ جدو ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت دونوں ہوٹھ جڑے نے وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو برادران اسلام ماں دی شان یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منت من بیٹھا کہ یا اللہ اے میرا فلاں کام ہو جاوے تے میں مکہ مدینے کی زیارت کر کے آواں گا، میں فلاں کام کر کے آواں گا۔ تے برادران اسلام اس بندے دا وہ کام ہو گیا، لیکن اس وقت وہ طاقت نہیں رکھتا کہ میں مدینے پہنچ جاواں، مکے پہنچ جاواں۔ تے برادران اسلام بڑا پریشان ہویا، آقا علیہ السلام بھی بارگاہ کے اندر آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک منت منگی ہے اور وہ منت میری پوری ہو چکی ہے، لیکن جڑی شرط میں دسی ہے وہ میں پوری نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اے آقا ہے کہ اگر میری منت پوری ہو جائے تو میں جا کے مدینے دے چوکھٹ دا بوسہ لواں گا۔ تے برادران اسلام اس وقت کی ہویا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا، نہیں پہنچ سکتا تو پھر جا اپنے ماں دے قدمہ دا بوسہ لے لے اور باپ دی پیشانی دا بوسہ لے لے، اللہ رب العزت تیری منت نو پورا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت تیری منت نو پورا فرما دے گا۔ تے برادران اسلام انہوں سوچن لگ گیا کہ اس دنیا تے نہ تے میری ماں ہے اور نہ اس دنیا تے میرا باپ ہے، میں کس طرح جا کے ماں کے قدم بوسہ لو یا کس طرح جا کے میں اپنے باپ کی پیشانی دا بوسہ لواں۔ تے برادران اسلام احباب ذی وقار اس وقت حضور دی بارگاہ کے اندر ہی کھڑا سی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری والدین اس دنیا پانی تو رخصت ہو گئے ہیں، ہن میں کی کرا؟ تے میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے اس میں کوئی پریشانی والی گل بھی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے کہ جا اس قبرستان کے اندر چلا جا جس کے اندر تیرے والدین مدفن تھے، اور قبرستان کے اندر جا کے اپنے ماں دے اپنا برادری والے پاسے یعنی کہ پیرا والے پاسے جا کے انہاں بوسہ لے لے اور اس قبر کا بوسہ لے لے اور باپ نے سر والے پاسے تو بوسہ لے لے، اللہ تیری منت کو پورا فرما دے گا۔ اتنی والدین کی شان ہے، اتنی والدین کی عظمت ہے، صرف ماں کی شان نہیں ہے، باپ کی بھی شان اسی طرح ہی ہے۔ برادران اسلام اسی ماں کی شان کو کٹ کے بیان کرتے ہیں لیکن باپ کی شان کو اسی منہ بھی نہیں لاتے۔ برادران اسلام اللہ نے دونوں کا قرآن کے اندر حکم ایک ہی فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ، صرف یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے ساتھ۔ ہاں جی، اور اللہ نے قرآن کے اندر باپ کی قسم چاہ کے کیا ہے۔ تے برادران اسلام والدین کی بڑی شان ہے، اس وقت تک تسی لاکھ عبادت کر لو، لاکھ حجہ کر لو، لاکھ عمرے کر لو، لاکھ نمازہ پڑھ لو، نوافل ادا کر لو، صدقات و خیرات دیتے رہو، لیکن اگر تواڈے نال تواڈے والدین ناراض نے، انہاں دو ہستیاں چوں کوئی ایک
قبول ہے، نہ تھوڑی اپنا کوئی خیرات قبول ہوئے گی، نہ تھوڑی کوئی حج قبول ہوئے گی۔ اس وقت تک والدین ناراض رہن گے، اس وقت تک برادران اسلام اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور برادران اسلام انہی لفظوں میں اجازت چاہوں گا کہ محمد سے وفا ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا ہے، کیا چیز ہے،